ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो बेटा हम साबका से असल में हमने थोड़ा सा ब्रेक बीच में लिया, तो साबका से हम फिर इसके साथ जो है एक और चीज़ जोड़ने की बड़ी ज़रूरत है कि जब हम ग्रामर के एतबार से हम देखते हैं, तरकीब नहवी हमने पहले पढ़ी, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जुमला इस्मिया या जुमला फ़ैलिया या जुमला इंशाया, जो आम तौर पर जुमले के अक़साम जो अरबी में होते हैं, जिस तरह हम हर किसी ज़ुबान में, जैसे आप अंग्रेज़ी में भी सेंटेंस के अक़साम पढ़ते हैं, सेंटेंस की किस्में पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, तो ये उसमें क्यों नहीं आता है? अगर हम ये देखें कि क्या ये जुमला इस्मिया है, तो साफ जवाब है कि जुमला इस्मिया नहीं है, क्योंकि जुमला इस्मिया की जो शर्त होती है उसमें मुब्तदा भी होता है और ख़बर भी होती है। और जब हम बिस्मिल्लाह को देखते हैं तो कोई सरीह मुब्तदा इसमें मौजूद नहीं है, यानी जुमला की इब्तिदा कोई किसी सरीह बात से नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल वाज़ेह एक, जिसको हम कहते हैं कि इन्हिराफ है जुमला इस्मिया के होने से। तो कोई सरीह खबर भी मौजूद नहीं है, तो ना मुब्तदा ना खबर, तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये जुमला इस्मिया नहीं है। अलबत्ता बाज़ नहवीन कहते हैं कि ये खबर बेमुब्तदा महजूफ की है, यानी उस चीज की खबर है जिसका मुब्तदा नहीं है, यानी जिसका सब्जेक्ट नहीं है, जिसको हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन प्रेडिकेट मौजूद है। लेकिन अब अगर हम इसकी इब्तिदा देखेंगे तो फिर इसका इब्तिदाई या किराती या अमली जो जिस चीज के साथ आप जोड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह उसका फिर खबर बनेगा। लेकिन अब ये मसला ये है कि कोई वाज़ेह खबर भी सामने नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से पूरा जुमला इस्मिया नहीं है, बल्कि जुमला इस्मिया का एक टुकड़ा, फ्रैगमेंट कह सकते हैं। ये जुमला इस्मिया नहीं है। अब दूसरी बात होती है, क्या ये जुमला फ़ैलिया है? जुमला फ़ैलिया की शर्त उसमें फ़ैल और फ़ाइल होना जरूरी है। तो वहां पर आपने जुमला इस्मिया देखा, उसमें क्या मुब्तदा और खबर होने की जरूरत है, ठीक। यहां जुमला फ़ैलिया में फ़ैल और फ़ाइल जरूरी है, और या अगर फ़ाइल नहीं है तो नाइब फ़ाइल होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई फ़ैल जाहिर में मौजूद नहीं है इसमें। अलबत्ता तमाम नहवीन मुत्तफिक है कि यहां फ़ैल महज़ूफ है, जैसे ऊपर हमने कहा तो नहवीन मानते हैं कि यहां फ़ैल मौजूफ है, तो कोई भी फ़ैल आगे दाखिल करके, पहले दाखिल करके आप उसको फ़ैल मान सकते हैं, इसका महज़ूफ फ़ैल मान सकते हैं। मगर चूंकि फ़ैल जो है, अगर कोई चीज मज़कूर नहीं है, जिसका जिक्र पहले से नहीं है, तो मुतय्यन भी नहीं है। यानी कोई चीज, अगर किसी चीज का जिक्र मौजूद नहीं है, कांची छीन वड़ाई, तो आप उसको मुतय्यन भी नहीं कर सकती ये इसके लिए, समझ आया? तो ये इसको खुला छोड़ा गया है। जब इसको हम खुला छोड़ेंगे तो ये जुमला फ़ैलिया नहीं रहता है, क्योंकि कोई फ़ैल इसमें आप मज़कूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि फ़ैल से पहले की साख्त बनता है। ये जिस भी फ़ैल को आप करेंगे और उस फ़ैल को इसके साथ मिलाएंगे, यानी कोई भी काम आप करेंगे और बिस्मिल्लाह को उसके साथ मिलाएंगे, तो वो इसकी साख्त के साथ आ जाएगा। यानी कितनी, मतलब मुझे तो सिर्फ इसमें क्या नजर आती है, सिर्फ मिराकल नजर आते हैं, सिर्फ मिराकल नजर आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। अब जुमला इंशाया भी होता है, उसमें इंशाया में क्या होता है, उसमें हुक्म होता है, दुआ होती है, सवाल होती है, निदा होती है, मुख्तलिफ चीजें होती है। तो उस तरह की भी ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब हम बिस्मिल्लाह को देखते हैं तो ये कोई सेगा अमर नहीं है, इसमें किसी काम के करने का हुक्म नहीं है, समझ रहे हैं? और दूसरा, इसमें कोई दुआ भी नहीं है, जैसे मैंने पहले दिन भी बताया था, ये दुआ भी नहीं है। आगे दुआ जो है या आगे तारीफ जो है वो बिल्कुल पूरा जुमला है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जुमला है, लेकिन बिस्मिल्लाह पूरा जुमला उस तरह से नहीं है। तो इसमें कोई चीज तलब भी नहीं की गई है, कोई दुआ भी नहीं की गई है, यानी दुआ हम देखते दुआ भी नहीं है, तो ये जुमला इंशा या तलबी भी नहीं है। तो लिहाजा अलबत्ता बलागी एतबार से देखा जाए ये इंशाई कीफियत पैदा करता है। अब देखिए, इसमें जुमला इस्मिया की भी खासियत है, जुमला फ़ैलिया की भी खासियत है, और जुमला इंशाइया की भी कीफियत मौजूद है, मगर ये इंशाइया जुमला भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। यही तीन चीजें हो सकती थी, इसमें तीनों की कैफियत तो मौजूद हैं, तीनों तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं है, बिजाती ही ये नहीं है, समझ रहे हैं? तो फिर ये क्या है, सवाल है ना, फिर ये क्या है असल नहवी हकीकत, फिर इसकी क्या है? तो दुरुस्त और जामे जवाब यह है कि बिस्मिल्लाह एक जार मजरूर तरकीब है, जिसका हमने पहले जिक्र किया, जो फ़ैल महजूब से मुतल्लक है, यानी जो फ़ैल भी आप करना चाहेंगे उसके मुतल्लक है। ये जो भी आप काम करेंगे, अब अगर वो काम आपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया तो ये वो काम इसका फ़ैल महजूब बनेगा, वो काम इसका फ़ैल बनेगा, तो ये उसके मुतल्लिक समझा जाएगा। यानी ऑटोमेटिकली जिस काम से पहले आप बिस्मिल्लाह करेंगे उस काम में इसकी बरकत आ जाएगी। साफ लफ्जों में यही इसकी मीनिंग है, समझ आया? दुआ करेंगे तो जुमला इंशाया का हिस्सा बनेगा। किसी मुब्तदा खबर की बात करेंगे तो ये उसका हिस्सा हो जाएगा।
اس کے متعلق کہا جائے گا اس کو. اور یہاں پر بھی وہی ترکیب کام آئے گی جو ہم نے سابقہ اس کی نحوی ترکیب رکھی ہے کہ یہ کس طرح سے ہے, اور جو وابستگی ہو جائے گی وہ مضاف الیہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گی. کلیئر؟ اور اب یہاں پر ہم وہ نقطہ پھر نہیں اٹھائیں گے کہ فعل کیوں حذف ہے, اس کے کیوں ہے. اس سے صرف ہم یہ مراد لیں گے کہ یعنی اگر آپ پڑھنا چاہیں گے, بولنا چاہیں گے, لکھنا چاہیں گے, شروع کرنا چاہیں گے, سب بسم اللہ کے اندر آ گئے. اب ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی تو آپ اس میں اور زیادہ جتنی لمبی آپ اس کو کھینچنا چاہیں گے اتنا آپ اس کو کھینچ سکیں, اتنی وسعت اس میں موجود ہے. بذاتی ہی جو اس میں نعت منوط ہے, جو الرحمن الرحیم جو نعتیں دو نعتیں استعمال ہوئی ہے, وہ بھی اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اس میں دوام بھی ہے اور اس میں وسعت بھی ہے. دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. کہیں پر بھی اس کا استعمال کرو تو بسم اللہ یہ خبر بھی نہیں ہے, یہ حکم بھی نہیں ہے, یہ بیان بھی نہیں ہے, بالکل سادہ لفظوں میں, بلکہ فعل سے پہلے کی نسبت کو, اس کی اورینٹیشن کو ظاہر کرتا ہے. کلام شروع نہیں کرتا ہے بلکہ کلام کرنے کے ساتھ آپ کو الائن کرتا ہے. یہ ساری باتیں اب آ رہی ہے اس میں بھی جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں یہ اس کے ساتھ. تو حتمی فیصلہ اگر اس کے بارے میں کیا جائے تو ایک مستقل جملہ یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلکہ ایک وجودی اور نحوی دہلیز, ایک تھریش ہولڈ ہے, ایک ایسی کنسٹرکشن ہے, الفاظوں کی ایسی کنسٹرکشن ہے جو فعل, کلام اور عمل سے پہلے آتی ہیں. کوئی بھی فعل آپ کریں, کوئی بھی کام آپ شروع کریں, کوئی بھی کلام آپ کہیں یا کسی بھی عمل کا آپ ارتکاب کریں اور اس عمل سے پہلے اگر آپ اس کو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اس کو ملایا. تو اب سمجھیں گے کیسے؟ سمجھتے ہیں اس کو صرف کہنے سے. اس کو کہنے سے سمجھا جائے گا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ نے یہ ہاتھ میں لے لیا تو آپ نے بسم اللہ کہا. اب اس کا مطلب ہے آپ نے بسم اللہ کو اس کام کے ساتھ جوڑا, تو اس کام کے ساتھ آپ نے جوڑا تو آپ نے صرف وہ کہا, بسم اللہ کہا. کوئی لفظی ربط اس کے ساتھ اور الفاظوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی, وہ آٹومیٹکلی یہ کنیکٹ ہو گیا اس کے ساتھ. اور جب یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو یہ خود جو ہی آپ نے کہا اس کو سمجھا بھی گیا, اور جب سمجھا گیا اب اس پر توقف نہیں رہا بلکہ کام یہاں ہو گیا. بات سمجھیے, بسم اللہ نے آپ کو فائدہ کیا دیا؟ بسم اللہ نے پہلا فائدہ یہ دیا کہ آپ صرف کہہ رہے ہیں اور یہ اس عمل کے ساتھ جڑ رہا ہے. جب یہ اس عمل کے ساتھ جڑ رہا ہے تو اس چیز کو سمجھا گیا. یعنی آپ کا منشا کیا ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کام کو اللہ کے تابع کر دیا, ٹھیک, اس کے حوالے کر دیا. جب آپ نے اس کے حوالے کر دیا اب آپ رکے نہیں, آپ نے اور کوئی کچھ نہیں کیا بلکہ آپ نے یہ کام مکمل کیا, آپ نے یہ کام مکمل کیا. یعنی آپ بسم اللہ کے بعد آپ کو توقف کرنے کی ضرورت ہے, آپ اپنا کام کرتے رہے تو وہ بسم اللہ کی ساری برکت اس میں آ جائے گی. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس طرح سے اگر ہم قرآن پر یہ ساری چیزیں اب اس کی داخل کریں گے کہ جب آپ بسم اللہ کہہ کے کسی بھی صورت کی شروعات کرتے ہیں, کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام آپ اس طرح سے شروع کرتے ہیں, اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو خالق حقیقی ہمارا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ اس کا جس کو ہم کہتے ہیں فونیٹک, جو صوتی اثرات اس کے ہیں جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں, اور اس کی بھی ایک علمی جگہ ہے اپنے حساب سے کہ جب آپ با کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں با جو ہے یہ بریتھ بیسڈ ساؤنڈ ہے, لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بائیلیبیل ہے نا. تو یہاں سے اور اس میں ایک ہوا کو یہ روکتی نہیں ہے بلکہ پھیلاتی ہے. بسم اللہ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ روکتی نہیں ہے, اور آپ کے ہونٹوں سے بسم اللہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو اور جو ہی آپ اس کو نکالتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی آواز کھل جاتی ہے. اور عربی فونیٹکس میں جب ہم تجوید کے اصولوں کو دیکھتے ہیں یہ دونوں باتیں تسلیم شدہ ہے کہ جو با کا لفظ ہے یہ میں خود سے نہیں بول رہا ہوں, اس میں ریلیز ہوتی, ایکسپینسو ریلیز ہوتی ہے ہوا کی, اور جب اللہ کا لفظ نکالا جاتا ہے تو اس سے آواز کھلتی ہے. جب وہ اذان مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اللہ اکبر یعنی آواز کو کھولا جاتا ہے. با سے کیا ہوتی ہے, آواز پھٹتی ہے, پھیلتی ہے, پھر آواز کھلتی ہے. اب اگر اس کو ہم جدید سائنس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ فریکوینسی, وہ انرجی اور وہ ساری باتیں اس میں پھر آ جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ الفاظ نہیں ہے, مطلب سمپل جس طرح سے ہم الفاظ کہتے ہیں نہیں ہے,
ان کی کنسٹرکشن یا ان کا جو ان کا بذاتی جو وجود ہے ان کا، یہ اللہ کے صفات میں سے ہے، کلام اللہ سے ہے۔ تو کلام اللہ کی اپنی، اور کلام اللہ یہ کوئی ہماری طرح کوئی شے نہیں ہے، چیز نہیں ہے، یہ حادث نہیں ہے جس طرح ہم کبھی وجود میں آ گئی، نہیں، یہ ازل سے ہے، اور قرآن اس کی ذکر پہلے سے کرتا ہے فی لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ میں اللہ کا کلام پہلے سے موجود ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اب اگر یہاں پر جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب ہم لاسٹ میں جب ہم اس کو اب میں ساری فونوٹکس پر بات کروں گا تو یہ اور 1-2 گھنٹے کا وہ ویڈیو ہو جائے گا۔ اب جب لاسٹ والے الفاظ جب ہم دیکھتے ہیں، میں نے صرف با اور بیچ میں جو کراکسس کا اللہ ہے اس کی بات کی، اور اب آپ لاسٹ میں اس ساؤنڈ کو دیکھیں گے، اس کے بعد جب آپ لاسٹ والی ساؤنڈ اس کو دیکھیں گے تو وہ میم پر ختم ہو جاتی ہے، اور میم پر جب کوئی بھی بات ختم ہو جاتی ہے تو اب آپ میم کی اس پر دھیان کیجیے۔ میم میں نے نہیں بتایا، مجھے نہیں کہنا ہے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو مخرج کا پورا پتا ہے۔ بعد سے کیا ہوا، آواز پھٹی، شروع ہوئی، پھیل گئی اور واپس بند ہو گئی۔ اتنی دنیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ کسی بھی طرح سے، یہ صرف تدبر ہے، یہ کسی بھی طرح سے تفسیر کا حصہ نہیں ہے، ڈسکلیمر ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے کیا کرتا ہے؟ چیخ مارتا ہے، یعنی اس کی آواز نکل جاتی ہے، سمجھ لو اس کو۔ اس کے بعد پھر بڑا ہوتا ہے، اس کی آواز پھیلتی ہے، پھر کیا آتا ہے؟ موت آتی ہے، آواز بند ہوتی ہے۔ اور کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں؟ اس میں بہاؤ ہے، با کا بہاؤ ہے، اللہ کا اثر ہے، پھر سکون ہے۔ یہاں پر دماغ میں رکھنا، سکون 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر بندے نے اس کی تابعداری کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تابعداری کی ہے تو خود سکون میں چلا جائے۔ تابعداری نہیں کی ہے، پھر کس چیز کا سکون ہے؟ کائنات اس سے سکون حاصل کرے گا۔ سمجھ لو اس کو، میں پھر سے دہراؤں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ چونک گئی۔ یعنی جب بندہ دنیا میں آیا، اللہ کے نام سے اس کی آواز بلند ہو گئی، اب فائنل تو ہونا ہے، اس کا سکون آ جائے گا۔ یعنی جب وہ اس دنیا سے نکلے گا تو اپنی الٹیمیٹ ریالٹی جس کا نام لے کے دنیا میں وہ جیا، ٹھیک ہے، اب اس کو پالے گا۔ میم کی حقیقت یہ بیان کرتی ہے، میم سے موت بھی ہوتی ہے، با سے بادہ شروع ہوتی ہے، سمجھے؟ مطلب میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے یہ پہلے ہی ڈسکلیمر کیا۔ میں اس طرح سے جاؤں گا تو پھر تو اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس سے، تو میں اس کو بڑے ہی میں اپنے خیالات پر وہ قدغن لگا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ جس بہاؤ کا آپ حصہ بن کے، جس اثر کو آپ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس اثر کو آپ پہلے قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے کے، اور وہ اثر پھر اگر دنیا میں رہ گیا تو پھر آپ جب دنیا سے خاموشی اختیار کریں گے، یعنی میم سے موت آ جائے گی، تو سکون ملے گا کس کو؟ اس سول کو سکون ملے گی۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن مان لیجئے اس نے انحراف کیا، نہیں کیا ایسا، اب کیا ہوگا؟ پھر اس کو سکون تو نہیں ملا، پھر سکون کہاں گیا؟ سکون واپس لوٹ کے آیا کائنات میں، کیونکہ وہ بندہ جو تھا جس نے بے سکونی دنیا میں پھیلائی تھی، اب سمجھ آیا؟ اللہ اکبر، اب دنیا سکون میں آ جائے گی، دونوں طرح سے سکون ہے۔ بات سمجھے؟ یہ کلوجر کنٹینمنٹ کہلاتا ہے۔ تو کلوجر کنٹینمنٹ جو اس کا ہے، میم پر آواز ختم ہوتی ہے، یعنی با سے لپس اوپن ہوتے ہیں، انیسیشن ہوتی ہے، اور میم پر لپس کلوز ہوتے ہیں، بیچ میں اللہ کا نام ہے، بیچ میں اللہ کی رحمت ہے، بیچ میں اللہ کی مرضی ہے۔ بس یہی دنیا ہے۔ آغاز اور انجام کو ایک دائرے میں باندھتا ہے، انسان کے آغاز کو اور انسان کے انجام کو ایک دائرے میں، اور اس کو ہم کہتے ہیں دس از دا کلاسیکل لنگوسٹک سمبولک، جو اس کی صوتی وہ ہے۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرے گا پھر تو وہ کوئی کام بسم اللہ کے بغیر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس ہر پل اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو اصل میں اس کائنات کی حقیقت ہے، یعنی اس کی ابدا ہے، اس کی شروع ہے، وہ با سے ہے، آواز پھیلتی ہے، اور نفس جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ برتھ کے بارے میں ہی بات کرتا ہے۔ دیٹ از وائی آئی ایم ٹاکنگ آلویز ٹو یو بوتھ آف یو، کہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ اپنی برتھ پر دھیان دیجیے، اور بریتھنگ ایکسرسائز کے بارے میں آپ نے بہت، ایک ہوتا ہے کہ نارملی دنیا سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، مختلف جو وہ ہے کلچرز، اکراس کلچرز، کیونکہ اصل میں سارے کلچرز میں یہ باتیں پہلے آئی ہے نا، کہ
تو اللہ کا کہیں نہ کہیں تو انٹرونشن رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، ہماری یہ ایمانیات میں ہے کہ پہلے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں موجود ہیں، اور ہمیں کلیئر اور کٹاخارج طریقے سے اگر یہ باتیں ملی ہے تو ان کو بھی اس کا حصہ پہلے سے ہی مل چکا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہے جو اللہ نے بعد میں دہرائی نہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہے جو اللہ نے بعد میں کمپیکٹ فارم میں ہمیں قرآن کے حساب سے دی. تو ان سے ہم مطلب استفادہ کر سکتے ہیں. اگر وہ قرآن سے مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ان کی مخالفت نہیں کی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کی مخالفت کرنے والے؟ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی ان سے کسی بھی طرح سے قرآن نے ان چیزوں سے آپ کو اعراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو اللہ کی معیشت میں داخل کرے، اللہ کے آپ کی ایمانی قوت کو بڑھائیں، تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کہیں پر لگ رہا ہے کہ جو میری انالوجی ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہیں پر مجھے جو اسٹیبلشڈ پرنسپل ہیں قرآن کے ان سے مجھے بھٹکا رہے ہیں، تو وہاں پر رکنا ہے، وہاں پر خاموشی کرنی ہے جب تک آپ کو صحیح انڈرسٹینڈنگ پراپر. یا تو آپ کو پہلے سے وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، یا تو آپ کو پہلے سے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ مجھے یا تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پراپرلی نہیں ہوئی ہے پہلے، جس کی وجہ سے یہاں کنٹراڈکشن ہو رہا ہے، تو مجھے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں اس کو دیکھنا، یا میں یہاں پر مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں تو وہاں کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. تو دونوں چیزوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس وقت تک خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک آپ کو وہ انڈرسٹینڈ وہ چیز نہ ہو. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں. میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور میں جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کریں گے ان سب سے یہ کہوں گا کہ علم کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور انسان کبھی بھی اس بات کا وہ نہیں کر سکتا ہے کہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے بس اتنا ہی ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن ایک اتھاہ سمندر کی طرح ہے. آپ ڈبکی مارو گے، یہاں سے آپ کو ہیرے جواہرات ملیں گے. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ میں نے سب اس میں سے نکال دیا، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. تو آخری جو ہم یہ کہیں گے کہ جو باتیں ہم نے کی ہے یہ کوئی نئی تفسیر نہیں ہے. دس از ڈسکلیمر، یہ کوئی نئی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کی ایک تہذیب کے طور پر ہمیں پہلے دماغ میں رکھنا ہے کہ جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں میرے لیے کیا مقصد ہے اس میں. اور جب آپ اس مقصدیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، قرآن خالی ہاتھ آپ کو نہیں لوٹائے گا. تو قرآن خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آپ کو بالکل واضح ہدایت اس میں سے مل جائے گی، اور اس میں آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کا خلوص، آپ کا نیت یہ نہ ہو کہ میں اپنے ذہن میں جو میں نے عقائد پالے ہیں، کیونکہ عقائد سارے ذہن کی اختراع ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن عقائد کی ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے. عقائد کی بات نہیں کرتا ہے قرآن، یہ ایمان کی بات کرتا ہے. اور ایمان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے. عقائد میں نہ تو اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. ہم آج کہیں گے کہ نعوذ باللہ آج ہم ایک مانتے ہیں تو کل ہم 1.5 مانیں گے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقیدہ سیٹ ہے اپنی جگہ پر. اسی طرح آخرت آنی ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں 2 بار آئے گی، یا کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. عقیدہ یہ نہیں مانتا ہے. عقیدہ ایک جازم ذہن کی ایک حقیقت ہوتی ہے کہ جو آپ نے اس میں ڈال دیا بس اس کی ایک فائنل صورت حال ہے. لیکن ایمان کی حقیقت اس سے برعکس ہے. ایمان عقیدہ نہیں ہوتا ہے. ایمان یہ ایک طرح سے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ دس از لائک این آئس بال. تو جتنی آپ محنت کرو گے تو اتنی آئس بال جو ہے کول ہو کے اور بڑھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنی حرارت گناہوں کی حرارت سے پگھل جائے گی، جتنی ٹھنڈک پہنچاؤ گے نا صحیح اعمال سے تو یہ بال اور بڑی ہو جائے گی. بس یہ اس کی. اور پانی سے تو بہت ساری وہ نکلتی ہے، اور کیونکہ پانی پر ہی اللہ کا عرش تھا سب سے پہلے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، یہ کوئی نئی اچھل کود نہیں ہے قرآن کے ساتھ، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف اس کے ساتھ اپنا ایک الائنمنٹ، اپنی ایک سمجھ بنانے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی اہم تربیت ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم ضرورت ہے. کیونکہ سارا قرآن جہاں کہیں بھی قرآن کی صورت آپ کو نظر آئے گی وہاں دروازے پر آپ بسم اللہ کو پائیں گے. اب اگر بسم اللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی
تو الحمدللہ انشاءاللہ الحمدللہ آ جائے گا ٹھیک ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. پیاس تو نہیں بجھی لیکن پھر بھی چلیے یہ کافی ہے. چلیے.